अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे, मुशीर हैं तिजारत के पाकिस्तान के, और किसी तारों के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की। काफ़ी जल्दी बाहर गए, पढ़ा, तालीम हासिल की, बुनियादी जो थी उनकी उन्होंने यूके से, उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1968 में उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। सो एक पढ़े लिखी शख्सियत उस दौर के। लेकिन मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त के चैलेंजेस क्या हैं, ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि जी 60s में बड़ी ग्रोथ रही, फिर 70s में कुछ सिलसिले बदले, 80s के हालात कुछ और थे, मार्शल लॉ था, ज़िया हक का दौर था, फिर हमने देखा कि दोबारा जनाब 90s में एक म्यूजिकल चेयर, पीपल्स पार्टी, अगेन PMLN, और फिर पीपल्स पार्टी, और फिर वो, और फिर मुशर्रफ का दौर, फिर क्यू लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इस दौर में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, जिस दौर में बाकी ममालिक ने तरक्की की, कहते हैं जी रीजन्स ग्रो, पूरा अलाइनमेंट्स होती हैं, ममालिक इकट्ठे होते हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ग्रो करते हैं। पाकिस्तान ने कुछ एरियाज में तो तरक्की की, कुछ में बहुत पीछे रह गया। चाहे हम खेल की बात करें, चाहे हम तिजारत की बात करें, चाहे हम लॉन्ग टर्म एक विजन की बात करें, वी डू लैक अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड दैट्स अ रियलिटी। बट पाकिस्तान को आगे लेकर के कैसे चल रहा है? माजी को आप बदल नहीं सकते, हाल बदलेंगे तो मुस्तकबिल बदलेगा। आज हम बात करेंगे जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। सर, जब मैं पढ़ रहा था कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कहा तो मुशीर तिजारत जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। किसी भी मुल्क की बात करते हैं, खास करके पाकिस्तान की मौजूदा दौर में से, तो तासुर यह है कि हमारे जो इकनॉमिक मसल है वो बहुत वीक होता जा रहा है। पाकिस्तान की जिस तरह की स्ट्रेंथ थी उसको उस तरीके से उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं किया गया। हम बात करते हैं आज भी यूथ बल्ज की कि जी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी चेंज हो सकता है अगर आप लोगों ने, जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, उनको स्ट्रीमलाइन ना किया, उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया। सबसे पहले से शुरू यहां से करेंगे कि आप माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटेड पीपल इन द लॉट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। पहले तो ये फरमाइएगा सर कि क्या वाकई, आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज़ व्हेन योर गवर्नमेंट केम इनटू पावर, दैट वाज 2018, वी हैड नो क्लू ऑफ कोविड, येट यू न्यू कि यार ये मसाइल हैं हमारे लिए, ये चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस आप लोग की सोच से बड़े निकले, या उतने ही हैं, या आप समझते हैं कि नहीं अभी भी काबू में है सिलसिले? नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो चैलेंजेस हमारे सामने आए वो बहुत ज़्यादा थे। मैं तो प्राइवेट सेक्टर में था और हम लोगों को पता था कि यह गवर्नमेंट की ये कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब आए अंदर और सही मानों में पता लगा तो कंडीशंस काफ़ी कमज़ोर थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये था कि हमारे सामने डिफ़ॉल्ट था कि आप लोगों ने जल्दी से जल्दी काम नहीं करोगे तो द कंट्री वो गो इनटू अ डिफ़ॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से तो हम लोग बच गए। PM साहब सऊदी अरेबिया गए, चाइना गए, अबू धाबी गए, कतर, वहाँ से फंड्स आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह द सिचुएशन से। सर, वो जो फंड्स इनको हम कहते हैं वो कर्ज आ गए। यस, तो सर कर्ज पे कर्ज लेके हम कब तक एडहॉक बेसिस पे सिलसिला आगे चलाएंगे? सही है, बिकॉज आप जब जाएंगे हुकूमत छोड़ के, अगर फर्ज करें आप 3 साल बाद शायद इलेक्ट हों, शायद ना हो, बिकॉज जो हालात नजर आते हैं, तो एक चीज मुझे बड़ी कंसिस्टेंट नजर आ रही है पाकिस्तान की अवाम में, वो है चेंज। पीपल्स पार्टी गुड बैड और अगली गॉन, उससे पहले क्यू लीग गुड बैड और अगली गॉन, देन नवाज शरीफ साहब गुड बैड और अगली गॉन, नाउ PTI। इफ यू विल नॉट परफॉर्म यू विल बी आउटस्टेड द वे द प्रीवियस गवर्नमेंट्स वर। आप समझते हैं सर कि ये कर्जा ले लेकर, क्योंकि मुझे आज तक एक समझ नहीं आती कि ये फंड है, कर्ज है, ये एड है, ये किस फॉर्म में पैसा आ रहा है, और डिस्क्लोज भी कोई नहीं करता। नहीं फिर जब हुकूमत जाती है तो पता चलता है कि जनाब इतने कर्ज छोड़ गए हम पे। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि लोन्स लेकर हम लोगों ने हमारे इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते सिर्फ लोन लेने से। बाकी और चीज़ें हैं, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना है, और हमने ये मार्शल करना है हमारे वर्कर्स रेमिटेंसेस को। हमें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत अच्छे सपोर्टर्स है पाकिस्तान के, उनको फीलिंग है पाकिस्तान के लिए, तो उनको भी मोबिलाइज करना है। वो हो रहा है, कई ये नहीं कि करेंगे, शुरू हो गया है। आपने देखिए परसों अखबार में आ गया
वर्कर्स रेमिटेंसेस रिकॉर्ड तोड़ दिया, 23 बिलियन आ गए। तो वो वैसे तो नहीं आए ना, कुछ गवर्नमेंट ने तो क्या होगा, इंसेंटिव्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, या उनके पीछे गए। गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव द सिस्टम के लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए इतने वर्कर्स रेमिटेंसेस आ रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रहे थे। हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट पीक पर 25 बिलियन थे, गिरते 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 ये 20 तक चले गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वापस ऊपर जा रहे हैं। और ये कोविड ना आता तो मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि हमारा जो ग्रोथ है ना वो आराम से डबल डिजिट में था। फरवरी में, इस साल फरवरी में, जस्ट बिफोर कोविड, हमारे एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ रहे थे। मार्च के पहले 15 दिन अगेन 24%, फिर गिर गया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से दिस गवर्नमेंट ने कोविड को मैनेज किया है, हम लोगों ने जल्दी से लॉकडाउन को उठा लिया, इंडस्ट्रीज़ को चलने दिए। जब कोविड शुरू हुआ तो हम लोगों ने बैठकर एक पॉलिसी बनाया है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ को चलने देना है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को नहीं बंद करना है। जो इंडस्ट्रीज़ सीमेंट, फर्टिलाइज़र, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, मेडिकल, फार्मा इंडस्ट्रीज़, उनको हम लोगों ने बंद नहीं किया। इवन कंस्ट्रक्शन फॉर दैट मैटर, ये कंस्ट्रक्शन उससे भी बहुत रेट, सब थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने रेमिटेंसेस की बात की, रिकॉर्ड हुए, लेकिन सर अब ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख लोग जो कि गल्फ स्टेट्स में थे, ऑब्वियसली कंडीशन, वेदर इट्स कोविड, ऑल द ग्रोइंग ऑयल प्राइसेस, टूरिज्म भी नीचे गया है, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, आपके सामने हो रहा है सब कुछ, एक एक चीज, क्योंकि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है। सर मुझे ये फरमाएगा कि अभी जो कह रहे हैं 2.5 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, इसमें सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, स्किल्ड वर्कर्स भी होंगे। फिर ये जो पायलट्स का इशू है, कल इथोपियन एयरलाइंस से भी ऑफ हुए हैं लोग, अफ्रीकन एयरलाइंस में, यूएई, वियतनाम, आपके सामने हालात। एंड दीज वर द पीपल जो कि सर 25-30 हज़ार डॉलर अ मंथ वाले रेंज में थे। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट इफेक्टेड। वो बाद में किस तरीके से आप स्टाफ को मैनेज करेंगे? आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि सर ये लोग कैसे मैनेज होंगे इतने ज्यादा? कोई गवर्नमेंट का प्लान है कि इफ दे कम बैक हाउ वुड यू प्लेस देम एंड वेयर? देखो, कोविड का चैलेंजेस है ना, अनबिलीवेबल। और ये सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, एवरीबॉडी, सारे दुनिया में यही चैलेंजेस है। जो मैं समझता हूँ ना, तो वी हैव डन इट, I think we have done it reasonably well, if not very well. इसलिए कि लॉकडाउन लिमिटेड हो गया है। और इस वक्त आप डेटा देखेंगे तो हमारे डेटा जो केसेस है वो स्टडी होकर अभी आस्ते आस्ते डिक्लाइन पर आ चुके हैं। वरी क्या है? हमें इस वक्त वरी है कि हम लोग किस तरह से ईद को मैनेज करेंगे। फिर ईद के बाद मुहर्रम है। ये दो बड़ी एक्टिविटीज़, बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ है, ये मैनेज हो जाए और उसके बाद डिक्लाइन कंटिन्यू रहे, इंशाल्लाह हमारे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। सर कोविड खत्म तो नहीं होगा, कम जरूर होगा, कम होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे हमें 2 साल बाद खुदा न खास्ता सुनने को मिलेगा कि कोविड 21 आ गया, अब कोविड 20 आ गया, यू नेवर नो, बिकॉज ये ऑन गोइंग है सिलसिला। सर रेमिटेंसेस की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये चैलेंजेस होंगे आगे। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मूव कर रही है पूरी दुनिया में, आप देखें अब तो सेल्समैन की भी जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपकी फ़ोन एप्लीकेशन में है, हर चीज़ आपके हाथ पे है, उधर ही आपने उसकी पेमेंट कर दी। बड़ी नई चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, लेकिन ये बात बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। सर एक दौर में एटीएम कार्ड का कोई तस्वर देता था पाकिस्तान में, कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है, एक प्लास्टिक का कार्ड डालेंगे उसमें से पैसे आ जाएंगे, हाउ वुड द मशीन नो के सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है, ऐड कहाँ करना है। बट इट्स अ रियलिटी, चीज़ें बदल रही हैं। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, आपका खुद शोभा जो है वो इंजीनियरिंग साइड से, डेस्कॉन को आपने लुक आफ्टर किया सारा सिलसिला उसका, इट्स अ ह्यूज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। सर इंजीनियरिंग का जो ओवरऑल दुनिया में अगर उसका ओवरऑल एक सम अप आप करें कि उसका कितना मार्केट शेयर है, उसमें पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, ऐसी चीज़ें, क्योंकि इफ़ पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन स्विट्ज़रलैंड के आपके
سرن میں استعمال ہو سکتے ہیں سر, تو پھر اور ایٹم بم بھی پاکستان اپنے اون بنا سکتا ہے, تو پھر ہماری کوالٹی بہت اچھی, جہاز بھی آپ نے خود بنا لیا کمپلیٹ انڈیجنس. تو ہم لوگ ابھی تک ایکسپورٹس کے اس لیول پہ باقی چیزوں میں تجارتی حوالے سے کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ جو میں نے ابھی ڈائریکشن ہمارے ایکسپورٹس کا ڈائریکشن چینج کرنا ہے نا, اور وہ شروع ہو گیا ہے. دو چیزیں ہیں اصل میں, ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں نا وہ خاص طور پر ٹیکسٹائل سینٹرک ہے. ابھی وہاں سے ہمیں نکلنا ہے. تو ٹیکسٹائلز, لیدر, رائس, یہ ہمارے ٹریڈیشنل ہے, اور اس کو یہ نہیں کہ ان کو کم کرنا ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹس کا جو اس کو براڈ کرنا ہے, جب بیس کو بڑا کر دیں, بیس کرنا ہے. اور ایون ان دا ٹیکسٹائلز, لیدر, جو ہمارا رینج آف پروڈکٹس ہے نا, جب بھی میں یہ ملتا ہوں فارینر سے, ایک یہاں ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, فارینرز آتے ہیں, تو میں فارینرز کو پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ مجھے آپ کی کرٹیسزم چاہیے کہ یہ آپ دیکھ لو پاکستانی پروڈکٹس, کیا کرٹیسزم ہے؟ تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا پروڈکٹس کا رینج ہے نا لمیٹڈ ہے, بہت لمیٹڈ ہے, ہمیں تو اس کو بڑھانا ہے. ایک تو یہ ہے, اور یہ ہمارے ابھی یہ پالیسیز لے کے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو وائڈن کریں. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں نا, وہاں سے ہٹنا ہے انٹو دا ڈیولپمنٹ سیکٹر. کون سے ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر؟ فارماسیوٹیکل, انجینئرنگ, IT services, all services and IT services, fruits and vegetables, food processing. یہاں ہمیں توجہ دینا ہے کہ اس یہاں ہمیں ہمارے جو ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. اور ایک اور چیز ہے, اب میں جب انالائز کرتا ہوں نا, تو ہمارا مال کہاں جاتا ہے؟ یورپ, امریکہ. وہاں بھی جیوگرافیکل ڈائیورسیفیکیشن ہے نا, ایبسلیوٹلی نہیں ہے. افریقہ, سینٹرل ایشین ریپبلکس, رشیا, لیٹن امریکہ, اتنی بڑی مارکیٹ, ہم بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے ایک پالیسی بنائی ہے, لک افریقہ پالیسی. اور میں یہاں سے 100 ایکسپورٹرز کو لے گیا نائروبی. That was our first venture, and where the Pakistanis went abroad and had a 3-day conference, export conference. بہت کامیاب تھا. We had the Kenyan president came. He welcomed everybody. We introduced ourselves, and it was an excellent thing. اسی طرح سے ابھی وہ تو ایسٹ افریقہ میں کیے. ابھی جب کووڈ سے کھل جائے گا تو ہم نے جانا ہے ویسٹ افریقہ, ہمیں جانا ہے ساؤتھ افریقہ. افریقہ ایک 1 بلین کی مارکیٹ ہے, کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. That's why چائنا, آپ دیکھیں ہر جگہ وہاں پہ کچھ. سر آپ نے 3-4 چیزیں بات کی. ایک تو سر دیکھیں کسی بھی ملک کا آپ نام لیتے ہیں نا, فرانس کے آپ آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے, یا اٹلی کی بات کرتے ہیں, ان کی برانڈنگ ہے سر. وہی ایک بیلٹ جو یہاں پہ لیدر کا شاید 200, 400, 500 روپے میں تیار ہوتا ہے, وہی برانڈ ہو کے سر آپ اس کو $4,000-5,000 کا لیتے ہیں. اینڈ اٹس اے ریالٹی. A lot of Pakistanis buy who go abroad, sir. They have a good purchasing power. دوسرا سر آپ نے بات کی, میں صرف اگر آپ مجھے اجازت دیں سر, آئی ٹی سیکٹر کی آپ نے بات کی. آئی ٹی از دا فیوچر سر. مجھے یاد ہے کہ پچھلے بجٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم $4 ارب کی ایکسپورٹ کریں گے آئی ٹی میں. سر مجھے نہیں پتا کہ کرنٹ یہ آپ کا بجٹ کا ہی پیپر ہے میرے پاس سر پورے کا پورا, اس میں اس کا مینشن نہیں کیا کہ اس میں ہم کس لیول پہ ٹھہرے, کتنا کیا کتنا نہیں کیا. تو سر کچھ ہم لوگ ٹارگٹس بھی اوور ایمبیشیس رکھ لیتے ہیں, اور پھر جب ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے فار واٹ ایور ریزنس, تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے سر. سر آئی ٹی ایکسپورٹ میں لوک ایٹ ویئر انڈیا از. ہم لوگ ہمیشہ ریجنل کمپیریزن کرتے ہیں نا. ٹیکسٹائلز میں دیکھیے تو بنگلہ دیش کہاں پہ سر, $40 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی ہے ان کی. $40 بلین اونلی ان ٹیکسٹائل, اور سارا سامان یہاں سے وہاں گیا ہوا ہے. آج آپ کوئی بھی شرٹ اٹھاتے ہیں, ٹائی اٹھاتے ہیں, آپ حیران ہو جاتے ہیں میڈ ان بنگلہ دیش. اور وہی جو آپ کے پاس ایک ایج تھا کہ پاکستانی پروڈکٹ, آج آپ ڈکلائن پہ ہیں سر. انٹرنیشنلی مارکیٹ شیئر بھی لوز ہو رہا ہے, پرائس وائز بھی لوز ہو رہا ہے. کووڈ تو ہے ساری دنیا کے لیے, لیکن مسائل ہمارے لیے کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں. فیصل, یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ مارکیٹ لوز کر رہے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. سر مارکیٹ شیئر تو لوز کر رہے ہیں نا. نہیں, ناٹ ناؤ, ابھی نہیں.
آپ یہ دیکھیں اس وقت جون 30 تاریخ تک پورے سال کا ہمارا جو ایکسپورٹس ہے نا وہ صرف 6.8 کم ہو گیا پچھلے سال سے. بنگلہ دیش کا 14% گر گیا, انڈیا 17%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کا اتنا گر گیا اور ہمارا تھوڑا سا گرا, وی گیننگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وی آر ناؤ گیننگ آن بنگلہ دیش, وی آر گیننگ آن ویتنام. وہ بات نہیں ہے لیکن ابھی ٹائم لگے گا. سر یو لک ایٹ یور ان پٹ کاسٹ, آپ کی انرجی کی کاسٹ آپ دیکھیے سر, ون آف دی ہائیسٹ. آپ کی بجلی کی خاص کر کے جو میں بات کر رہا ہوں, پھر آپ لیبر کے دیکھیے, باقی سے آپ کا لیبر کی افیکٹونیس, ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وہ بھی ریجنل کے حساب سے کام. چین کے ساتھ یا ملیشیا کے ساتھ یا میں ویتنام کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا سر. ایٹیٹیوڈ بھی از این ایشو. یہ سارے جو مسائل ہیں سر, اس کے اوپر کچھ ہو رہا ہے کام اس سائٹ کے اوپر؟ بالکل ہو رہا ہے. اوکے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ہمارے انرجی کاسٹ زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان از اے ہائی کاسٹ, ہائی انرجی کاسٹ کنٹری, کوئی شک نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے کیا سوچا کہ ہم لوگ ہمارے ایکسپورٹرز کو کس طرح سے کمپیٹیٹیو کر دیں, اور پھر انالیسس کیا ہے. اور دا مین وے آف ڈوئنگ اٹ واز کہ ان کو انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بجلی پرائسز دے اور گیس پرائسز. تو ہم لوگوں نے یہ سارا سروے کیا, انڈیا کیا دیتا ہے, ویتنام, بنگلہ دیش, تھائی لینڈ, ملیشیا, ان کے سارے پرائسز دیکھے, اور اس کا جو ایوریج تھا نا وہ ہمارے ایکسپورٹر کو دے چکے ہیں. پچھلے سال میں بھی فلی سیٹسفائیڈ. انہوں نے یہ مانگے کہ یہ آپ نے پرائس تو ٹھیک ہے, پرائس میں کوئی شک نہیں, 7.5 سینٹس, انڈیا میں 7 سینٹس ہے, ایک اور ملک میں 8 سینٹس ہے, تو دے سیٹسفائیڈ. صرف یہ انہوں نے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وعدہ کرو کہ یہ 3 سال کے لیے دو گے. یہ میرے لیے وتھ کووڈ کی جو سچویشن ہو گئی ہے, میں نے ان کو کہا کہ لیٹس گو ایئر بائی ایئر. پچھلے سال دے دیا, وی گیو اٹ 18-19, 19-20 دے دیے, اور ابھی ہم لوگوں نے 2021 کو دے دیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ان کو کہہ رہا کہ دیکھو 3 سال تو دے دیے ہے, پر آپ مجھے کہو گے کہ اور 3 سال ابھی وعدہ کرو. اٹس ناٹ فیزیبل, نیدر پریکٹیکل. سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ویل ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب. گفتگو یہیں سے پھر سے شروع کرتے ہیں. کووڈ ہمارے لیے آیا ہے, وہ پودوں کے لیے کووڈ ہے, لوکس جو ہے. بالکل. اور پرائم منسٹر صاحب تو بہت ورڈ ہے اباؤٹ لوکس. اٹ کین بی بور. سو لیکن ایک اور چیز ہے جو مجھے آن میٹ اینڈ پولٹری, آپ مانو گے نہیں تو ہمارا ایکسپورٹس اپ ٹو مئی پچھلے سال سے 36% میں اضافہ ہوا ہے. ایکسپورٹس آف میٹ, پولٹری. اور کہاں جا رہا ہے؟ صرف 2 کنٹریز میں, سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ اور UAE. لیکن چل پڑا ہے. یہ پہلے اس کا مسئلہ تھا. ہاں, واز اٹ بیکاز آف دا کوالٹی, اور اس کا بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی بینچ مارک تو رکھا ہوگا نا جناب. کوالٹیز, اور ہم لوگوں نے ان کے کافی ان کے پیچھے گئے, حلال سرٹیفکیٹ کر بندوبست کر لیا. آپ لوگوں نے آپ کو کرنا پڑے گا. ہم وہی بات کرتے ہیں نا جی, انڈیا میں گائے کو تو گاؤں ماتا بولتے ہیں, لیکن ایکسپورٹ بھی ان کی بیف کی سب سے زیادہ ہے. سو یو کین ویل امیجن بے شک اس میں. سر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اب ہم بات کریں گے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی. کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو اکنامک بیک بون ہوتی ہے نا, وہ اس کی چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے کیا انسینٹیوز دینے ہیں اور کس طریقے سے آگے لے کر کے چلنا ہے. اور ایس ایم ایز, چاہے آپ جاپان کی ایگزامپل ہیں, آپ ہالینڈ کی ایگزامپل ہیں, ایس ایم ایز 80-90% اس کی اسٹرینتھ ہے. بالکل. اور یہاں بھی یہی ہے. یہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہم اس طریقے سے؟ یہاں بھی یہی ہے کہ جتنے بھی امپلائمنٹ ہے,
زیادہ امپلائمنٹ ایس ایم ایز پہ ہے. اس میں پرابلم کیا ہے کہ ہمیں، اور اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے اور تبدیلی کرنی پڑے گی کہ ہمارے جو ایکسپورٹس کے جو پروسیجرز ہیں نا، وہ ہے صرف بڑے لوگوں کے لیے، ایس ایم ایز کے لیے نہیں ہے. اور یہ ہم اس کو ہمیں چینج کرنا ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے اسکیمز ہیں، ڈی ٹی آر ای ہے، ایکسپورٹ اورینٹیڈ آرگنائزیشنز، یہ وہ سارے کئی ہیں، بانڈ ٹو بانڈ پروسیسز، یہ ہمیں لے کے آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایس ایم ایز ہیں نا، وہ آرام سے وہی بینیفٹس ملے ان کو، اور وہ دے دے بنا کر. اور بیکاز ایس ایم ایز کا ریچ باہر نہیں ہے، ان کو دینا پڑے گا ٹو دا کمرشل ایکسپورٹرز، ان کو دینا پڑے گا بڑے ایکسپورٹرز کو. اور دس از ٹو می اپ ٹو ناؤ when I look at my own self کہ I have to be able to correct this. اور وہ ابھی تک صحیح معنوں میں اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم کیا مل رہی ہے آپ کو؟ جی، واٹ از دی ہنڈرنس، پرابلم، ایشو کیا ہے؟ hindrances, how do you get the industries, commerce and FBR on one page؟ on one page. وہ ابھی تک صحیح معنوں میں وہ سنک کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ سر یہ بنیادی طور پہ نا یہ کہا جاتا ہے اداروں، ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے، ہنر کی وجہ سے ہم اچھا پروڈکٹ بھی بنا سکتے ہیں، مارکیٹ بھی اویلیبل ہے، کیونکہ ہمارے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ we don't need an enemy sitting in our eastern border. بالکل نہیں. دیکھو کئی چیزیں ہیں، let me just explain to you. چند چیزیں ہو چکے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں. ریفارمز میں نا سر، ریفارم دیکھو، ایک ریفارم ہے ٹیرف ریفارمز. ٹیرف ریفارمز میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے، اینڈ اٹ از اے ویری ویری بگ ٹکٹ آئٹم، وہ یہ ہے کہ ٹیرف سیٹنگ ہیز بین ٹیکن آؤٹ، کہ وہ ایف بی آر میں ابھی نہیں ہے، وہ ایک نیشنل ٹیرف بورڈ بن گیا، اور وہ نیشنل ٹیرف بورڈ ہے منسٹری آف کامرس میں. اور اس بجٹ جو ابھی اپروو ہوا ہے پچھلے مہینے، جتنے بھی چینجز ہیں نا، وہ منسٹری آف کامرس نے بنائی کہ ہمیں اس طرح سے کرنا ہے. تو کیا پالیسی تھے ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ جو سب سے بڑی چیز تھی نا میرے نظر میں، کہ ان کو الاؤ کرو رو مٹیریل امپورٹ کرنے ڈیوٹی فری، کسٹم ڈیوٹی فری، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی فری، ریگولیٹری ڈیوٹی فری. اور وہ ہو چکا ہے. اینڈ لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، نہ ہمیں ایک ایریا میں تو ہم لوگ کلیئر ہو گئے، اور ابھی بھی اور مزید کرنا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اس لیے جتنے ریسورسز ہیں وہی کر سکتے ہیں نا. تو ابھی میں کیا کروں گا، اور یہ خاص طور پر ایس ایم ایز کے لیے، کہ ابھی ہم لوگ ایک منصوبہ بنا رہے ہیں انجینئرنگ، آئرن اینڈ اسٹیل، کیمیکلز، پلاسٹکس، کہ ان کے لیے پورا ٹیرف. اور یہ ہے نا، یہ انشاءاللہ میں 3 سال کا منصوبہ دے دوں گا. ڈیوٹیز ول کم ڈاؤن in 2021, 2022, 2023. Gradual. آہستہ آہستہ it will come down. اس لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں ایز اے بزنس مین، all raw materials، جو بھی انڈسٹری، اینی انڈسٹری، ان کا جو را مٹیریل ہے وہ ڈیوٹی فری ہونا چاہیے. جیسے باہر کی دنیا میں ہے، وہاں وہ کبھی نہیں پے کرتے ہیں. سر اگر ان کو را مٹیریل آپ ان کو ڈیوٹی فری دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ پروڈکٹ بھی ایسا ہو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہو اس کا. ادھر ہم اس کو ڈیوٹی فری وہ دے دیتے ہیں، ادھر وہ آپ سے، اب مجھے اس دن میں خبر پڑ رہا تھا کہ جی 6.2 آپ ہی کی خبر تھی کہ ارب روپے دیے جی انڈسٹریز کو، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے. سو ایک طرف سر حالات یہ ہے، اور دوسری پلاننگ ہماری بہت صحیح ہے، لیکن کچھ کہیں نہیں بتائیں. ایک اور چیز ہے،
ایس ایم ایز کے لیے ہم لوگوں نے خاص طور پر یہ کووڈ کی وجہ سے ان کے جو 3 مہینے کے جو بجلی کا بل تھا نا، بجلی کا بل ایس ایم ایز، سارے ایس ایم ایز وہ معاف کر دیا، معاف فور 3 months. آپ کو بل آئے گا، بل ضرور آئے گا، پے مت کرنا، سرکار پے کر دے گی. ٹھیک، یہی سننے میں آ رہا ہے جی. آئی ہوپ کہ اس طریقے سے نہیں ہو چکا ہے. ٹھیک. And this is going on now and it will keep going until this COVID situation. I hope sir یہ جلدی کا. سر ایک کانسیپٹ ہے میک ان پاکستان. I remember شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں بھی جب گروتھ بڑی اچھی تھی، اس سے پہلے بھی آپ نے یہ 99 سے 2002 تک کا جو پیریڈ تھا اس میں بھی آپ وزارت میں رہے اور یہی آپ نے پورٹ فولیو بھی سنبھالا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو کہتے ہیں یار کہ ایک تھائی لینڈ میں ایک شہر ہے وہ 1 پروڈکٹ 1 سٹی کا کانسیپٹ، 1 ولیج 1 پروڈکٹ جس کو بولتے ہیں. تو اٹک میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو چارپائی کا ایک بیسک بات ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن وہاں سے رہے تو انہوں نے ایگزامپل ہی کہتے ہیں اب یہ کتنا خوبصورت کام ہوتا ہے اور ہم اس کو گورے کو دکھائیں تو بڑا خوش ہو وہ کہ ہینڈ پینٹڈ. اور میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ایف ٹی اے فلانے ملک کے ساتھ کر لیں، چاہے وہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، چاہے چین ہو چاہے سری لنکا ہو فار دیٹ میٹر، کہ جی اس کے ساتھ پی ٹی اے کر لیں فلانے کے ساتھ یہ کر لیں. لیکن مجھے کنفیوژن نظر آتی ہے اور لانگ ٹرم ایک ویژن کا بھی اس زمانے میں بھی ایک لیک تھا. حالانکہ گروتھ ریٹ آپ نے دیکھا 8.6% بھی ہوئی تھی. یہ گاڑیاں واڑیاں بینکس وینکس آپ نے دیکھا کس طریقے سے لیز کرتے، بڑی ایک اچھی. مجھے بھی یاد ہے کہ وہ ایگزامپل دیتے تھے کہ جہاں پہ لوگ کپڑے دھونے والے صابن سے نہاتے تھے اب وہاں پر لکس صابن بکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد سائیکل تھی، اب اس کے بعد موٹر، اور یہ فیکٹ تھا جو نظر آ رہا تھا. لیکن یہ چیزیں سڈن ڈکلائن میں دوبارہ گئیں سر. where did we go wrong then? I'm telling you where we went wrong. دیکھو میں آپ کو بتاؤں ایز اے بزنس مین، یہ بات تھی 2016-2017. ہماری ایک پاکستان بزنس کاؤنسل ہے، وہاں ہماری بورڈ میٹنگ ہوئی اور ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. کہاں ایوب خان کے زمانے میں بالکل ٹھیک. تو ہم لوگ نے بولا کہ لیٹس اسٹڈی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. اسٹڈی کیے، اس کے بعد پتہ لگا کہ ہاں یہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گیا ہے. اٹس کمنگ، انڈسٹریلائزیشن از ڈیکریزنگ. تو پھر میں گیا خاقان عباسی، وہ وزیر اعظم تھے اس وقت، کہ خاقان آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے میٹنگ بلائی ہے اور ہم لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے. کیوں تھا؟ وائی واز اے ڈی انڈسٹریلائزیشن گوئنگ آن؟ ون، we had an artificial price of our currency, holding the currency artificially strong. اس سے کیا ہوا؟ ڈی انڈسٹریلائزیشن اور امپورٹ سستا ہو گیا تو باہر سے مال آنا شروع ہو گیا. تو that's where it had an impact. اس میں کوئی شک نہیں. تو ان سے بات کروں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے کہا ہوا ہے کہ جی امپورٹ ہوگا تو وہ مینوفیکچرنگ میں لگے گا تو اس کے بعد ایکسپورٹ. یہ 20-25 سال سے میں سن رہا ہوں سر یہ چیز کہ جی امپورٹ کو اس لیے سستا کیا کہ وہ پروڈکٹس ان مشینوں میں لگیں گے. وہ ٹیکسٹائل کی اچھی مشینیں تو پاکستان آئی نہیں، مجھے لگتا سب بنگلہ دیش لوگ لے گئے. وہ کوئی بات نہیں ہے. that's all right. دیکھو there are other ways، اور طریقے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. رو مٹیریل ڈیفینیٹلی ملک میں سستا ہونا چاہیے، فنش گڈز نہیں آنا چاہیے. پاکستان کی جدت پسندانہ ویژن کی عملی تصویر، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور جدید راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، جس کے تحت دریائے راوی کی تجدید نو اور ماحول دوست اصولوں پر ڈیزائن کردہ تعلیم، صحت، کمرشل، کلچرل، گورنمنٹ، سپورٹس اور متعدد دیگر پرپز بلٹ سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس کے علاوہ راوی پر بیراجز کی تعمیر، جھیل کا قیام، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور 60 لاکھ سے زائد پودوں کی شجرکاری لاہور کو دنیا کے ترقی یافتہ اور خوبصورت شہروں کی صف میں شامل کر دے گی. نیا دور، نیا لاہور، حکومت پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. رزاق داؤد صاحب یہ فرمائے گا، ابھی 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ میں چاہ رہا تھا اس پہ بھی روشنی. ایک تو سے ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا میں، کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہمایوں اختر صاحب ہوتے تھے ٹریڈ منسٹر،
سو بڑی پراپر پالیسی آتی ہوتی تھی, سال کے سال تھی اس زمانے میں, پھر بعد میں پتہ چلا اب یہ 3 سال, پھر 4 سال یا 5 سال. جب ابھی سے کرنٹ سٹینڈنگ کیا ہے ٹریڈ پالیسی کی؟ بڑا عرصہ ہو گیا ہم بیٹھے نہیں, ہم نے آپ کا کوئی لائیو انٹرویو نہیں سنا کہ جس میں آپ ٹریڈ پالیسی اناؤنس کر رہے ہو. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں یہ گورنمنٹ میں تھا ڈیورنگ یہ مشرف کے دور میں, تو اس وقت ایک یہ رواج تھا کہ بجٹ ہوگا اور ٹریڈ پالیسی. ابھی کئی ٹریڈ پالیسیز کی جو چیزیں ہیں نا وہ آ گئے ہیں بجٹ میں, اور بجٹ کے ساتھ ہی اناؤنس ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ابھی ہم لوگ نے جو تبدیلی یہ کی ہے کہ now we have a strategic trade policy framework. And how different is it from the regular one? It's slightly different. We don't include a lot of the جو tariff کے چیزیں ہوتے ہیں. اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی میں ہم لوگوں نے لے گئے گورنمنٹ کے پاس, پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کر دیے, ابھی ہم لوگ نے لے جا رہے ہیں کیبنٹ میں, کیبنٹ اپروو کر دے گی, دین دیر بی رول آؤٹ. تو اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی میں ایز اے بزنس مین مجھے کیا سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایک ایکسپورٹ کلچر لے کے آئے ملک میں, کہ وزیر اعظم سے آل دا وے ڈاؤن ٹو لوکل گورنمنٹ سب کو سمجھ آئے کہ ایک چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ایکسپورٹس از اے ریکوائرمنٹ آف دا گورنمنٹ. اٹس ناٹ کہ گورنمنٹ کچھ نہ کرے, ایکسپورٹرز آپ لوگ کرو. اٹ از اے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ تھنگ فار آور کنٹری. آپ نے خود ابھی کہا کہ کب تک ہم لوگوں نے بورو کرتے جائیں گے, بورو کر دیں گے, اور ہمارے سیلویشن اسی میں ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کریں. تو پھر ہم ان میں گائیڈنگ پالیسیز رکھ دیں کہ گائیڈنگ پالیسیز یہ ہے کہ جو بھی یہ مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو جو بھی ان کے اوپر ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہے وہ آٹومیٹکلی ایکسپورٹر کو ملنا چاہیے. وہ نہیں ہوتا پاکستان میں. ایز اے بزنس مین مجھے پتہ ہے, اور ابھی میری بات ہوئی ایف بی آر سے کہ آپ لوگوں نے ایمانداری سے جتنے بھی ڈیوٹیز ہے آن اینی پروڈکٹ آپ لوگوں نے واپس کرتے ہو ایکسپورٹرز کو. سر یہ وہی ایف بی آر کے لوگ ہیں جو سن 1947 سے پاکستان میں ہیں سر. ایک دن سرنلی ایسا آپ بولیں گے وہ مان جائیں گے سر؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب ایک بندہ ہے وہ سر یہ وہی لوگ ہیں, آپ جائیں نا ادھر سے جی اس ٹیبل پہ جائیں, ادھر آپ فلانے کمرے میں چلے جائیں, ہم سنتے ہیں جی 1 ونڈو تو پتہ نہیں کب سے بن رہی ہے, وہ ونڈو بھی نہیں ملتی اور وہ بندے بھی نہیں ملتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے. Now this is our strategic trade policy. پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کر دیا, پھر میں گیا ایف بی آر. اچھا دیکھو یہ ایک ہماری گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ ایکسپورٹ مال کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے. کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی, سرچارجز, سیس. ڈپارٹمنٹ نہیں الگ بن سکتا کہ یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کا محکمہ ہی الگ ہے. دیکھو ہے بٹ وہ کوئی توجہ نہیں دیتا تو پھر کچھ کام نہیں ہوگا. ایک بہت اچھا ادارہ ہے ایف بی آر میں ہے کراچی میں, IOCO, انپٹ آؤٹ پٹ کا کوفیشن کر سکتے ہیں. تو ان کو میں نے بولا, اور ویو ہیڈ مے بی 10 میٹنگ 15 میٹنگ. اوکے لیٹس اسٹارٹ ناؤ. پھر میں بولا کہ یار دیکھو انڈیا نے کیا کرتا ہے, بنگلہ دیش کیا کرتا ہے, ان کا بھی تو یہی مسئلہ ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ انڈیا نے پچھلے 20 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے, اور انہوں نے ہزاروں ایکسپورٹنگ آئٹمس کے اوپر فکس کر دیا کہ یہ ہے. تو میں بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, انڈیا نے تو کر دیا, ہم لوگ ابھی شروع کریں اینڈ لیٹ اس اسٹارٹ. تو ہم لوگوں نے 5-6 سیکٹر سلیکٹ کر دیے. الیکٹرک فین سلیکٹ کیے, لیدر سلیکٹ کیے, another انجینئرنگ پروڈکٹ سلیکٹ کر دیے. اچھا, اور یہ فکسڈ ہو گیا ہے نا. لیکن پرابلم کیا ہے کہ انڈیا نے تو 1000 آئٹمس کے اوپر کر دے, ہم لوگوں نے اس وقت 50-100 کے اوپر کر دے. کوئی بات نہیں ہے, لیٹس اسٹارٹ ایوری منتھ ایڈنگ آن. سو یہ ایک میٹنگ میں خود چیک کر, اور آستے آستے ہو رہا ہے. تو ایک اور چیز ہے اسٹریٹجک ٹریڈ فریم ورک میں
کہ ہم لوگ نے ایز اے پالیسی وی ہیو ٹو موو اوے کہ یہ جو ٹریڈیشنل 5 ایکسپورٹس سیکٹرز ہیں نا وہاں سے ہمیں ہٹنا پڑے گا. سر یہ بات دیکھیے نا، اب 3-4 چیزیں ہیں جو بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہم نے پڑھی. ایک تو یہ کہ جی آپ کے پاس بڑا سمپل سا ایک رول ہے کہ ایک مارکیٹ کا ایریا ہے کویسچن مارک، 1 is your dogs, 1 is your star and 1 is your cash cow. Now the point is sir کہ جو ہمارا کیش کاؤ اس کو چلنے دیں. کویسچن مارک پہ ہم نے کبھی سوچا نہیں بیکاز اس کے لیے انوویشن چاہیے آپ کو. اینڈ دین یو ٹاک اباؤٹ ڈاگس، لیو دیٹ. اسٹارز میں بھی ہم نے کچھ نہیں کیا سر. یو ٹوٹلی فوکسڈ کاٹن ٹیکسٹائل انجینئرنگ گڈس کا اوور آل گلوبل مارکیٹ شیئر دیکھیں ہم کدھر ہیں اس میں. آپ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی بات کرتے ہیں. میں گھوم کے پاکستان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از این ایگرو بیسڈ کنٹری سر. ہم نے اس میں بھی کچھ دھیان نہیں دیا. ہم مثالیں دیتے ہیں ملیشیا کی، مثالیں دیتے ہیں فلانی. انہوں نے ہر دور میں صرف آپ یہ نہیں کہ آپ کے پاس پروڈکٹ بہت اچھا ہے، یو نیڈ اے گڈ سیلس مین آلسو. اف یو ہیو اے گڈ کوالٹی پروڈکٹ یو شوڈ ہیو اے مارکیٹ فار دیٹ آلسو. ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ورجن مارکیٹس، پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں افریقہ کی اور لیٹن امریکہ کی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اب یورپ سے اور امریکہ سے نکل کے اور بھی دیکھنا ہے. بڑی زبردست بات ہے سر. ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بالکل گنے چنے، وہ لیدر، وہ فلانا 75,000 چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو $1 trillion in your account to become an exporter. بالکل. اور یہ جو آپ نے بنایا نا بڑا یہ ویری امپورٹنٹ یہ چارٹ ہے. ہمارا رائس مثال کے طور پر از ان دا کیش کاؤ. رائس مشرف کے دور میں ایکسپورٹس ہوئے $250 million. اس وقت $2.2 billion. اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے، بن گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہمیں لے جانا ہے 5 بلین تک. تو یہ ہو گیا. یہ ہمیں اور ہے کہ ٹیکسٹائلز alone, if our exports have to go to $100 billion, $200 billion, ٹیکسٹائل خود نہیں لے جائے گا ہمیں. We have to have IT, absolutely, chemicals, انجینئرنگ، اور وہاں امپرومنٹ ہو رہی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج فگرز یہ ہے کہ ہمارے جو آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہے نا اٹ از ناؤ انکریزنگ بائی 21% آج کل الحمدللہ. ہمارے سے لاسٹ ایئر کا ایکسپورٹ کیا تھا آئی ٹی کا؟ ٹوٹل سروسز کا اٹ از ٹوٹل سروسز ملا کر 5 بلین. which is nothing. Nothing, absolutely nothing. It's 5 billion. But it's 5 billion. ٹھیک ہے جو ہے I can't say no is which includes all sectors. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ، کال سینٹرز، آئی ٹی سروسز، یہ کافی بہتر ہو رہی ہے. اور if it keeps going میں سمجھتا ہوں کہ 21% بڑھ گیا ہے الحمدللہ. اچھا جمپ ہے اس میں. It's a jump ہے لیکن I still think it's not enough. ریجنل ٹریڈ سر، ایران پاکستان، پاکستان افغانستان، پاکستان انڈیا. Excellent thing, excellent question. میں جا رہا ہوں افغانستان نیکسٹ منتھ، اور ہمارے افغان کے اوپر کافی ڈسکشنز ہوئی ہے انٹرنل، آلسو لوکنگ ایٹ دا سیکورٹی سائڈ. اور افغان کے ساتھ 2 ایشوز ہیں. ایک تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ایک ہے ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ افغان کے ساتھ. ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے نا وہ کم ہوتے جا رہا ہے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. سر وہ کم تو ہوتا جا رہا ہے، اسمگلنگ بھی اتنی، ٹریڈ اتنا ہی ہے، اسمگلنگ کی طرف زیادہ آتا جا رہا ہے. بالکل، یو گاٹ دیٹ. اینڈ جو مجھے زیادہ وری کرتے ہے وہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، مال جاتا ہے افغان، ٹرن اراؤنڈ کر کے پھر واپس آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ تو سارا ڈیوٹی فری ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ از ڈیوٹی فری، تو مال چلے گیا. ٹیلی ویژن ہے، ریفریجریٹر ہے، چائے ہے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ڈیوٹی فری. وہاں پہنچ گئے، واپس آ گئے. کئی تو وہاں پہنچتے نہیں ہیں اور یہاں کنزیوم ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں. سر یہاں پہ تو نیٹو کے ٹرک چوری ہو گئے تو اسلحے والے. بالکل، آپ تو ٹی وی اور فریج کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بڑی کام کی چیز ہے. بالکل بالکل بالکل. سو اس لیے ہم گوئنگ دیر
کہ اس کو صحیح معنوں میں ہمارا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے نا جو اس وقت اگریمنٹ ہے وہ اگلے جون 2021 میں ایکسپائر ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے شروع کرو نیگوسیشنز. اور مجھے سب سے بڑی چیز اس میں یہ ڈالنی ہے کوانٹٹی ریسٹرکشنز کہ آپ کے ملک میں مثال کے طور پر 100 ٹیلی ویژن کی ضرورت ہے تو آپ نے 5000 کیوں منگاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس آتا ہے. یہی تو ہو رہا ہے سر, آج ہو رہا ہے. تو اس کو بھی چینج کرنا ہے نا, تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. Now we're bringing in new systems. Again using IT tracker system, یہ scanning یہ سب لے کے آ رہے ہیں. وہ اسکینرز تو انسٹال ہو چکے ہیں. Now we have to improve it کہ کس طرح سے. Is that a workable solution sir through scanners? آپ کو پتا ہوگا کہ اس مال میں گاڑی جو جا رہی ہے اس میں کیا کیا ہے. دیکھو مجھے اسکینرز کی نہیں, فرسٹ مجھے کیا کرنا ہے کہ ہر ٹرک کے اوپر ہر کنٹینر کے اوپر ٹریکر لگا دیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. بس سمپل ایکویشن. کوئک سر, ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اب ہم جب بات کرتے ہیں یہ کووڈ کے حوالے سے, کیونکہ کووڈ اب نے انسرٹینٹی تو کریٹ کر دی ہے. کہا جاتا ہے سر $15 ٹریلین دے جسٹ ایواپوریٹڈ. ایئر لائن انڈسٹریز وہ جو جہاز ہم ہواؤں میں سوچتے تھے وہ کھڑے کھڑے خراب ہو رہے ہیں سر. تو شاید ہمارے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے بیکاز ہمیں نقصان اتنا نہیں ہوا. انفارچونیٹلی کووڈ-19 از فل آف اپرچونٹیز فار پاکستان. بالکل. اگر ہم اب بھی اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیں تو کوئی ایسی پلاننگ ہے سر جو آپ کو, اوبویسلی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے کا ڈیٹا بھی ایڈ نہیں ہوا اس میں, لاسٹ جو آپ کا کوارٹر تھا فسکل ایئر کا, اس کے باوجود آپ کا نیگیٹو گروتھ آیا اس میں آپ کے بجٹ میں. کچھ پریشانیاں بھی لگیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. عمران خان کی حکومت سے بہت زیادہ توقعات بھی لوگوں نے لگائی ہوئی تھی, ضرورت سے زیادہ بھی لگائی ہوئی تھی. ناٹ نوئنگ کہ ہم سمجھتے کہ خان صاحب آئیں گے 2 دن میں, پتہ نہیں شاید پتہ نہیں کیا ہوگا. اب درخت کو سر ٹائم تو لگتا ہے بڑا ہو کے پھل دینے میں, ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے لگایا اور صبح اس کے ساتھ آم لگے ہوں گے. سو اٹ ول ٹیک ٹائم کچھ وہ بھی. لیکن اوور آل جو ایک امپریشن جنرلی جا رہا ہے, میں پرائیویٹ چینل کو بھی فالو کرتا ہوں, میں خود بھی لوگوں سے ملتا ہوں کہ بہت سارے حکومت کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتے تھے کہ دس از دی گورنمنٹ وچ از گوئنگ ٹو چینج, بٹ چیلنجز ور ہیوج فیو, چاہے وہ کووڈ کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو. آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ یہ جو عوام کا آپ پہ اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس حکومت نے, وہ برقرار رہ سکے گا نیکسٹ الیکشن میں؟ کیونکہ موجودہ جو پہلے 2 سال کی سر ہے نا کارکردگی, اس کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا کیسا رہے گا. مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انشاءاللہ سچویشن, اکنامک سچویشن, باقی جو چیزیں ہیں are going to improve. خاص طور پر on the economic side, whether it's industries, whether it's trade, whether it's our home remittances, whether it's our financial situation, it will improve definitely. مجھے ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, ٹائم لگے گا but it will be done. Yes sir. لاسٹ کوئک کامنٹ سر, یہ جو بڑی بڑی پاورفل مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں, شروع میں ہمیں یہ کچھ سننے کو بھی ملا کہ یہ جو ہے نا یہ بیسکلی نون لیگ کے سپورٹرز ہیں. لاہور میں انہوں نے ہڑتال کر دیا. اچھا جی, وہ ینگ ڈاکٹرز بھی, وہ یہ فورم بھی نون لیگ کے حوالے سے تھا تو فلانا بھی تھا. بڑی ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور نظر بھی آ رہی ہیں سر. اوبویسلی ڈومیسٹک ایشوز ہیں, ہونے چاہیے سارٹ آؤٹ, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ اب جو یوتھ کے لیے آگے سلسلہ پلان ہے, کیونکہ اگر آپ بات کریں کہ 65% یہ ہے تو سر اگر ان کی انرجی چینلائز نہیں ہوگی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور ہو رہا ہے. You have any proper plan? Because ہم نے سر دیکھا کہ جس سب سے, sorry to use this word, تھکا ہوا, لیکن سر تھکی ہوئی وزارت کنسیڈر ہوتی ہے یوتھ کی, حالانکہ وہ میرے خیال میں فورن آفس سے بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. اسی طریقے سے سر یوتھ کے ساتھ ناانصافی بہت ہو رہی ہے. They have a lot of hopes. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ youth is our future, it is our strength. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از اے ایریا دیٹ پی ایم صاحب نے کافی اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں, اور یو ول سی دس ول اسٹارٹ فلاورنگ. سر یہ ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ کے کوئی پروگرام شروع کریں گے آپ؟ یہ بہت امپورٹنٹ. پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, ایوری بڈی کانٹ بیکم اے ڈاکٹر, ایوری بڈی کانٹ بیکم این انجینئر, سو دیر آر پیپل. اور یہ دنیا کا ایک پیرامڈ دیکھیں تو سسٹم ایسا ہی ہے. Do you have serious plans for those? آپ کا واقعی آپ کا ہے اس طرح کا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ میں نے 2 سال میں کر کے دینا ہے؟ Yes. And you target oriented and time oriented. بالکل. I am very confident کہ یہ ہوگا, and we are being pushed very very hard by the Prime Minister, اور ہونا بھی چاہیے کہ you have to deliver, and inshallah we will.
So we are looking forward, inshallah, کہ آپ لوگ ڈلیور کریں. But thank you very much رزاق ڈار صاحب for your presence. And that's all we have جی for this hour. انشاءاللہ جب آپ کو دوبارہ ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.